Assalamu alaikum students, good morning, how are you? I hope you will be fine inshallah and taking your lessons properly. Let's start our studies. All of you open your books, page number 7. Students, as you know, we were reading chapter number 2, our languages. In this chapter we have read the story of Urdu and the development of Urdu up to Sir Syed Ahmad Khan. In this topic we were reading about the seven personalities who played a crucial role in its development up to the end of the 19th century. We have read about two personalities, Shah Waliullah, and the second one is Mir Taqi Mir. Today we will start from the third personality, सचल सरमस्त. सचल सरमस्त लाइफ टाइम है उनका 1739 AD to 1829 AD. He was a great Sufi master who lived in Sindh but wrote poetry in 7 languages including Urdu, Sindhi, Persian and Saraiki. सचल सरमस्त एक अजीम सूफ़ी आलिम, सूफ़ी मुफक्किर थे जो सिंध में रहते थे. बट रोट पोइट्री इन 7 लैंग्वेजेस. लेकिन इन्होंने जो शायरी की है वो 7 ज़बानों में की है इंक्लूडिंग उर्दू, और उन ज़बानों में शामिल है उर्दू ज़बान, सिंधी, पर्शियन, फारसी और सराइकी. इन शॉर्ट ही रोट पोइट्री इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज स्पोकन इन द रीजन विच इज़ नाउ पाकिस्तान. मुख्तसर लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने तकरीबन हर ज़बान में शायरी की है जो इलाके आज पाकिस्तान हैं, यानी पाकिस्तान के जो खित्ते हैं और यहाँ जो ज़बानें बोली जाती हैं तकरीबन उन सभी ज़बानों में उन्होंने शायरी की है. हेंस उर्दू केम क्लोजर टू दीज लैंग्वेजेस. ताहम उर्दू जो है वो इन सारी ज़बानों से ज़्यादा करीब तर है, यानी ज़्यादातर उन्होंने उर्दू में की है, लेकिन उसके अलावा अपने इलाकाई ज़बानें जो हैं उन लोगों को, ताकि उन्हें वो उस ज़बान में शायरी जब की है तो उन लोगों को समझ आए, आवाम तक पहुँचे उनका पैगाम, तो तकरीबन हर ज़बान में उन्होंने शायरी की है. द नेक्स्ट वन इज़ मीर अमान ऑफ दिल्ली. वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट हिज लाइफ एक्सेप्ट फॉर व्हाट ही रोट इन द प्रीफेस ऑफ हिज रिमार्केबल बुक बागो बहार. मीर अमान ऑफ दिल्ली जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात हैं एक्सेप्ट फॉर व्हाट ही रोट इन द प्रीफेस ऑफ हिज रिमार्केबल बुक. सिर्फ वो मालूमात हैं ज़्यादातर लोगों को जो उन्होंने अपनी ज़बरदस्त शानदार बुक जो थी बहुत मशहूर बागो बहार जो किताब है उसके प्रीफेस में इब्तिदाइया में उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, अपने बारे में मालूमात, वही कुछ मालूमात हैं. इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय अमीर खुसरो इन पर्शियन. ये अमीर अमान ऑफ दिल्ली जो हैं इन्होंने बुक लिखी थी बागो बहार, बहुत फेमस बुक हुई, लेकिन ये बेसिकली ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो अमीर खुसरो ने फारसी में जो है लिखी थी, वो किताब, वो स्टोरी और उसकी ट्रांसलेशन की थी अमीर अमान ने. द स्टोरी प्रेडिक्ट्स दैट वन डे द किंग एंड द पीपल विल बिकम इक्वल्स. ये जो स्टोरी है इसमें पेशन गोई की गई थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब बादशाह और जो लोग हैं, अवाम है, वो बराबर हो जाएंगे. जैसे पहले तो बादशाह जो है वो तमाम इख्तियारात का मालिक होता था और अवाम जो है वो रियाया थी और जिसके साथ जैसा चाहे वो बादशाह हुक्म दे और उसके साथ वैसे ही सलूक किया जाता था. लेकिन उन्होंने इस स्टोरी में पेशन गोई की के बाद कुछ अरसे बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि बादशाह और लोग जो हैं, अवाम जो हैं, वो बराबर हो जाएंगे. मीर अमान wrote this translation in 1804 AD for British officers at Fort William College in Calcutta who wanted to learn Urdu. मीर अमान ने ये स्टोरी लिखी थी 1804 में, 1804 में, और ये लिखी थी ख़ास तौर पे ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए, बरतानवी जो अफसरान थे. और कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा का जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वहाँ पर उन्होंने लिखी थी. और वो किस लिए कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो बरतानवी अफसरान थे, वो उर्दू सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो जो स्टोरी थी उसकी ट्रांसलेशन
وہ اسٹوری پرشین میں لکھی گئی تھی، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور ان کو اس اردو زبان کو سمجھانے کے لیے یہ اسٹوری ٹرانسلیٹ کی. اب انٹل دیٹ ٹائم، اس وقت تک اردو ہیڈ بین یوزڈ اونلی فار رائٹنگ پوئٹری. وہ جو زمانہ تھا اس وقت تک اردو زبان جو ہے وہ صرف شاعری لکھنے کے لیے ہی، شعر و شاعری کے لیے استعمال ہوتی تھی. بٹ باغ و بہار اسٹارٹیڈ اے ٹرینڈ آف رائٹنگ پروز ان دا لینگویجز. لیکن جب انہوں نے یہ باغ و بہار لکھی کتاب، اس کے بعد ایک نیا ٹرینڈ، ایک نیا انداز شروع ہو گیا رائٹنگ پروز ان لینگویج، اردو میں نثر لکھنے کا بھی. یعنی اس سے پہلے تو صرف شعر و شاعری ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر نثر یعنی سمپل اردو میں اسٹوری رائٹنگ جو ہے، کہانی لکھنا، اس کا بھی ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا. نیکسٹ پرسنالٹی از مرزا غالب. یقیناً آپ نے سنا ہوگا ان کا نام، بہت مشہور شاعر ہیں. 1797 سے 1869 تک کا لائف ٹائم ہے. ہی واز اے گریٹ پوئٹ، ہسٹورین اینڈ تھنکر اینڈ ویل نون تھرو آؤٹ ساؤتھ ایشیا. مرزا غالب ایک عظیم شاعر تھے، ہسٹورین تاریخ دان یعنی تاریخ لکھنے والے، اینڈ تھنکر اور مفکر، غور و فکر کرنے والے، اینڈ ویل نون تھرو آؤٹ ساؤتھ ایشیا، اور پورے جنوبی ایشیا میں بہت مشہور تھے. although he wrote mainly in Persian، اگرچہ انہوں نے زیادہ تر جو کچھ بھی لکھا وہ فارسی زبان میں لکھا. he wrote some of Urdu's finest poetry and prose and consequently developed Urdu for expressing deep philosophical thoughts. لیکن انہوں نے جو کچھ اردو میں لکھا وہ بہت بہترین فائنسٹ پوئٹری، بہت زبردست قسم کی شاعری کی انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ پروز بھی، نثر بھی لکھی، اور کانسیکوینٹلی ڈیولپڈ اردو فار ایکسپریسنگ. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اردو زبان جو ہے وہ ان کے ایک زبردست قسم کے فلاسفیکل تھاٹس، ان کی جو فلسفیانہ سوچ تھی، جو فکر تھی، اس کے اظہار کے لیے اردو جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے استعمال کی، اور اردو کی نے خوب فروغ پایا، خوب ترقی کی. اس کے بعد ہے جی پرسنالٹی بہادر شاہ ظفر، 1775 AD to 1862. He was the last Mughal king. بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے. And although had no power، اور آخری بادشاہ تو ضرور تھے لیکن اختیارات اور طاقت ان کے پاس نہیں تھی. He was greatly respected by the people of South Asia، لیکن جنوبی ایشیا کے جو لوگ تھے ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، بہت عزت و احترام تھا. He used this prestige for propagation اردو poetry through recital یعنی مشاعرہ at the Red Fort Delhi. اور انہوں نے اپنی اسی وقار یعنی لوگ جو ان کی اتنا عزت و احترام کرتے تھے کیونکہ یہ بہت زبردست شاعر بھی تھے، اور انہوں نے اپنی اسی عزت کا، اسی وقار اور احترام کو استعمال کیا فار دا پروپیگیشن اردو پوئٹری، اردو شاعری کو ترقی دینے کے لیے، تبلیغ کرنے یعنی آگے پہنچانے کے لیے. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تھرو ریسیٹل یعنی جو زبانی اس کلام کو سنانا ہوتا ہے جسے ہم مشاعرہ کہتے ہیں، یعنی وہ مشاعرے کا اہتمام کرتے تھے، بڑے بڑے شاعروں کو بلاتے تھے، شعراء آتے تھے وہاں پر اور اپنا کلام سناتے تھے، جو کچھ وہ لکھتے تھے پوئٹری وغیرہ. اور خود بذات خود جو بہادر شاہ ظفر ہیں انہوں نے اپنی بھی بہت زبردست پوئٹری لکھی، اور یہ مشاعرے کا اہتمام کیا جاتا تھا ایٹ دا ریڈ فورٹ دہلی. دہلی میں جو لال قلعہ ہے وہاں پر اس مشاعرے کا، اس طرح کے مشاعرے وہ ارینج کرواتے تھے، اور اس سے وہ اردو جو پوئٹری ہے اس کو بہت زیادہ فروغ ملتا تھا. ہی آلسو روٹ غزلز ان پنجابی، اور بہادر شاہ ظفر نے پنجابی میں بھی بہت سی غزلیں لکھی. اینڈ دا لاسٹ ون سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کا لائف ٹائم 1817 to 1898 AD. In 1867 AD Hindus started a movement against Urdu. 1867 میں جو ہندو تھے برِ صغیر پاک و ہند کے، انہوں نے اردو زبان کے خلاف ایک تحریک شروع کی، اردو زبان کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، کیونکہ جتنا اردو میں ترقی ہو رہی تھی، فروغ پا رہا تھا، تو انہیں لگتا تھا کہ ان کی اپنی زبان جو ہندی ہے وہ پیچھے رہ جائے گی اور اردو بہت آگے نکل جائے گی اور مسلمانوں کی زبان نہ بن جائے. اور اسی دشمنی میں انہوں نے ایک تحریک شروع کی اردو کے خلاف. ہسٹورین اینڈ جرنلسٹ سید احمد خان تاریخ دان تھے اور صحافی تھے. ہسٹورین تاریخ لکھنے والے تھے، اور
جرنلسٹ تھے, صحافی تھے, سید احمد خان, لیٹر سر, بعد میں ان کو سر کا خطاب ملا, یعنی ان کی جو ایفرٹس تھیں, اب اردو کے لیے ہم پڑھیں گے انہوں نے کیا کچھ کیا, اس کے بعد انہیں سر کہا جانے لگا, اور ان کے نام کے ساتھ سید احمد خان سے پہلے سر سید احمد خان ہو گیا. انہوں نے ہی ریئلائز دیٹ اردو واز امپورٹنٹ فار دا پروگرس اینڈ ہیپینس آف دا پیپل آف ساؤتھ ایشیا, اسپیشلی مسلمس. سر سید احمد خان کو ریئلائز ہوا, انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو انہوں نے موومنٹ شروع کی ہے اور اردو زبان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ساؤتھ ایشیا کے جو لوگ ہیں ان کی ترقی کے لیے اور ان کی خوشحالی کے لیے بہت امپورٹنٹ زبان ہے, اور اس کو ترقی ملنی چاہیے, نہ کہ ختم کیا جائے. تو خاص طور پہ انہوں نے سوچا کہ یہ زبان ان سب کے لیے, ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کے لیے ضروری ہے, اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ مسلمانوں کی آپس کی کمیونیکیشن ایک دوسرے سے بہت بہتر اور بہت اچھی ہو گئی تھی, اور مسلمان اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو اردو شاعری کر رہے تھے یا پروز رائٹنگ وغیرہ شروع ہو گئی تھی, اس سے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آ گئی تھی. ان کے اندر احساس جگانے کے لیے جو علامہ اقبال نے اردو زبان کا استعمال شروع کیا تھا, اس سے بھی مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہو رہا تھا. اکارڈنگلی ہی روٹ سیورل امپورٹنٹ بکس اینڈ ایسیز ان دا لینگویج, اور اسی لحاظ سے سر سید احمد خان نے بہت سی کتابیں لکھی اور کچھ مضامین بھی لکھے اردو زبان میں. براڈ آؤٹ ماڈرن اردو میگزین, اور انہوں نے جدید اردو میگزین بھی نکالا, اینڈ میڈ ایوری ایفرٹ ٹو پروٹیکٹ اردو, اور ہر طرح کی کوشش کی اردو زبان کی حفاظت کے لیے. تھرو ہز ایفرٹس, ان کی کوششوں کے ذریعے اردو بیکیم رچ ان نیو کائنڈ آف مٹیریل, اور اردو جو ہے وہ بہت زبردست ہو کر, بھرپور ہو کر سامنے آئی نئے مٹیریل کے لیے, یعنی نئی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اردو رائٹنگ میں شروع ہو گئی تھیں, سم آف وچ واز ناٹ اویلیبل ان اینی ادر لینگویج, اور کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو کسی اور زبان میں نہیں لکھی جاتی تھی یا نہیں بیان کی جاتی تھی. یعنی اس سے پہلے تو صرف پوئٹری ہوتی تھی یا پھر وہ اسٹوری رائٹنگ شروع ہو گیا, لیکن آہستہ آہستہ اب اس کے اندر اردو میں سر سید احمد خان کی کوششوں سے, جیسے انہوں نے خود جو ہے وہ ایسیز لکھنا شروع کیے, کتابیں لکھنا شروع کر دیں, میگزین نکال لیا, میگزین کے اندر سٹوریز بھی, کالم لکھے جاتے تھے اس کے اندر, اور تجزیے لکھے جاتے تھے, نئی نئی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نیا مٹیریل جو ہے اردو رائٹنگ میں آ گیا جو اس سے پہلے کسی اور زبان میں نہیں تھا. کانسیکوینٹلی مولانا حالی نتیجے کے طور پہ مولانا حالی ایک اور پرسنالٹی تھی. کون؟ اے گریٹ اردو پوئٹ اینڈ کریٹک, ایک اور عظیم شاعر تھے اور کریٹک تھے. کریٹک کہتے ہیں ناقد, ناقد ہوتا ہے تنقید کرنے والا, یعنی جو معاملات ہوتے ہیں معاشی, سیاسی یا لٹریچر سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو بیان کرنا, ان پر تنقید کرنا, ان کو سامنے لانا. ہی کالڈ ہم دا فادر آف اردو, مولانا حالی نے سر سید احمد خان کو کیا کہا؟ دا فادر آف اردو, اردو کے باپ کا خطاب دیا, لقب دیا, تاکہ کیونکہ ان کی جو ایفرٹس تھیں اردو کو سیو کرنے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے, وہ اتنی زیادہ تھیں کہ اردو نہ صرف پروٹیکٹ ہوئی بلکہ اردو کو خوب ترقی ملی, بہت آگے بڑھ گئی. دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ٹیکن بائی سر سید احمد خان in 1886 AD was to invite Muslim representatives from South Asia and make them aware of the need for making decisions together. سب سے اہم قدم انہوں نے جو اٹھایا تھا سر سید احمد خان نے وہ 1886 میں تھا, اور وہ کیا تھا؟ ٹو انوائٹ مسلم ریپرزینٹیٹیو فرام ساؤتھ ایشیا, کہ انہوں نے پورے جنوبی ایشیا میں جتنے بھی مسلمان نمائندے تھے, عوام کے نمائندے تھے, وہ پوئٹ بھی تھے, وہ رائٹرز بھی تھے, وہ لیڈرز بھی تھے, ان سب کو انوائٹ کیا کانفرنس کے لیے, اور انہیں اہمیت اس بات کی جگائی کہ فار میکنگ ڈیسیژنز ٹوگیدر, اکٹھے فیصلے کریں, آپس میں مل کر متحد ہوں, اکٹھے ہوں, کانفرنس کریں اور ایک بات کے اوپر فیصلہ کریں, تاکہ مسلمان جو بھی تحریک چلائیں یا جو بھی کام کریں وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. دس از کالڈ کنسنسس, اسے کہتے ہیں کنسنسس, اتفاق رائے, وچ مینس سم تھنگ آن وچ ایوری ون ایگریز, یہ وہ چیز ہوتی ہے جس پہ ہر کوئی راضی ہوتا ہے. کنسنسس کہتے ہیں وہ چیز جس پر سب لوگ اپنی رائے دیتے ہیں اور کسی ایک چیز پر سب لوگ راضی ہو جاتے ہیں. This decision making had a significant impact on the development of Urdu.
اس فیصلہ سازی سے ایک بہت ہی اہم امپیکٹ پڑا تھا اردو کی ترقی میں. Previously only experts decided on who was a good or bad writer. اس سے پہلے تک تو صرف ماہرین جو ہوتے تھے, جو ایکسپرٹ ہوتے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون اچھا یا برا رائٹر ہے. The new decision however gave everyone. اب نیا فیصلہ جو ہے وہ ہر ایک کو دے دیا گیا, including those who could not read or write. اس میں وہ بھی شامل تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. The power to recognize a good or bad writer because they were also part of the society. تو کسی ایک کو سلیکٹ کرنا کہ کون اچھا یا برا رائٹر ہے, مصنف ہے, اس کی پاور سب لوگوں کو دے دی, کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ معاشرے میں اس چیز کا حصہ ہے, معاشرے کا حصہ ہے. فار ایگزامپل جیسے اب آج کل کے دور میں کوئی ووٹنگ ہوتی ہے, کسی شخص کو سلیکٹ کرنا ہو, الیکٹ کرنا ہو, کوئی سب سے اچھا اسپیچ کون کرتا ہے تو اس کے لیے ووٹنگ کی جاتی ہے. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ایکسپرٹ ہیں, جو ماہر ہیں, وہی سے ووٹ کریں, بلکہ ہر شخص ووٹ کر سکتا ہے جس کو اسپیچ نہیں بھی آتی, لیکن یہ کہ کم از کم وہ سنتا ہے اور سن کر وہ بتا سکتا ہے کہ کس نے اچھی اسپیچ کی ہے, کس نے نہیں کی ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہے. Not everyone agreed with this approach. There were many who believed that the poor or the unschooled should not be included in decision making. ہر شخص اس بات پر راضی نہیں ہوا. بہت سارے ایسے بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ جو بھی ان پڑھ ہے یا جو اسکول نہیں گیا ہے اس کو ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں کرنا چاہیے. However, there have been many great writers since then who believed in the idea of Sir Syed and gave importance to the opinions of the masses. لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جو سر سید کی اس آئیڈیا کو میں یقین رکھتے تھے کہ تمام لوگوں کی رائے جو ہے, یعنی ماسز جو ہیں, عوام کی جو اوپینین ہے, عوام کی جو رائے ہے, اس کو اہمیت دینی چاہیے, چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں. These personalities developed Urdu for discovering new ideas which had never been expressed before. اور یہی وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اردو میں نئے آئیڈیاز, نئے خیالات کو ڈسکور کیا جو اس سے پہلے کبھی بھی بیان نہیں کیے گئے تھے. علامہ اقبال our national poet was also one of them. ہمارے جو عظیم شاعر ہیں علامہ اقبال ان میں سے ایک ہیں. یہاں تک کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے اور سمجھنا ہے. ایک ایڈیشنل کوشچن میں آپ کو بتا دیتی ہوں, آپ سب یہاں لکھیں گے کوشچن, نیم دا پرسنالٹیز, name the personalities who played a crucial role for the development of اردو. آپ اس لیسن کو دوبارہ سے ویڈیو کو سننا اور دھیان سے کوشچن لکھ لینا. اس کا آنسر آپ لکھیں گے یہاں پیج نمبر 6 پہ. دا فالوئنگ 7 personalities played a crucial role in its development up to the end of the 19th century. اور صرف نمبر 1 شاہ ولی اللہ, نمبر 2 میر تقی میر, نمبر 3 سچل سرمست, نمبر 4 میر امان آف دہلی, نمبر 5 مرزا غالب, بہادر شاہ ظفر, اینڈ نمبر 7 سر سید احمد خان. ٹھیک ہے, یہ صرف نمبرنگ میں آپ نے 7 پرسنالٹیز کے نام لکھنے ہیں. اسٹارٹنگ اسٹیٹمنٹ یہ ہوگی, ٹی دا کا ٹی کیپٹل ہو جائے گا. کلیئر؟ اور جو کوشچن میں نے آپ کو بتایا ہے آپ ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کر کے سن کے دھیان سے کوشچن لکھ لینا. اوکے انشاءاللہ ریمیننگ ہم لیسن پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.